अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हदीस नंबर 411 पढ़ेंगे। बाबुल लिबास, लिबास के बारे में। लिबास उस चीज़ को कहा जाता है जो इंसानी जिस्म को ढांप ले। ये अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ही अता किया है। इंसान के अलावा कोई भी जानदार लिबास नहीं पहनता। तमाम जानवर ऐसे ही होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके बाज़ के जिस्मों के ऊपर बहुत घने बाल उगा दिए हैं, बाज़ उन बालों से भी मुबर्रा होते हैं। इंसान ही सिर्फ एक ऐसी मखलूक है जो अपने जिस्म को लिबास के साथ मुज़य्यन करता है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, यानी ये नहीं बताया कि मर्द पैंट शर्ट पहने, शलवार कमीज़ पहने या अरबी लिबास पहने, या औरतें फ़्राकें पहने या किस किस्म का लिबास पहने, कुर्ते हों कमीज़ें हों। नहीं, एक ही बात ऐसी कर दी जो हर किस्म के लिबास पर अगर सेट होती है तो लिबास ठीक है, अगर लिबास उसके मुताबिक नहीं है तो वो गलत है। फरमाया कि व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कि वो लिबास जिसमें तकवे की झलक हो वो बेहतर है। और तकवे की झलक वाला लिबास कौन सा है? अहादीस से इस बात को वाज़े कर दिया गया कि यानी ऐसा फिट लिबास, भड़कीला लिबास, या जो कुछ हिस्सा जिस्म का ढांपे और कुछ हिस्सा नंगा रहे, ये सब चीज़ें ये तकवा के ख़िलाफ़ हैं। तकवे का लिबास वो है जिसमें शर्मो हया हो, सादगी हो, सफाई और सुथराई का ख्याल रखा गया हो, काफरों से मुशाबत ना हो, पूरे जिस्म को ढांपा हुआ हो, और ये ना हो कि कंधे से कुछ कट किया हुआ है या कमर से कट किया हुआ है या इस तरह साइडों से पेट नंगा हो रहा है। नहीं, ये लिबास तकवा के नहीं होंगे। अब हम हदीस पढ़ते हैं। अन अबी आमिर अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू आमिर अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूनल हिर्रा वल हरीरा, कि ज़रूर मेरी उम्मत में से ऐसी अक़वाम आएंगी, ऐसी कौमें होंगी जो ज़ना को हलाल करार देंगी और रेशम को हलाल करेंगी। इसको अबू दाऊद ने ज़िक्र किया है और इसकी असल बुखारी में है। इसमें लफ्ज़ हिर ये यानी हा की ज़ेर के साथ भी पढ़ा जाता है। अगर कसरा के साथ पढ़ा जाए तो ऐसी सूरत में इसका माना ज़ना है, यानी ऐसे लोग जो ज़ना को हलाल कहते हैं। वो कैसे? मसलन आँखों से किसी को देखना, ज़बान से गैर महरम से बोलना, हाथों से छूना, कानों से उसकी बातों को सुनना, या उसके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात बनाना, ये सब चीज़ें ज़ना में आ जाती हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिस्म का हर हिस्सा ज़ना करता है और उसको उस ज़ना का गुनाह उसको दे दिया जाएगा जितना भी उसका बनेगा। बिल आखिर उसकी शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है या उसको झुटला देती है। तो बाज़ ने इसको खज़ पढ़ा है, खा के साथ नकल किया। इससे मुराद होगा रेशम, और अगर हरीर पढ़ा जाए हर, तो फिर भी इसका माना रेशम बनता है। तो बहरहाल यहाँ ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको हम हा की ज़ेर के साथ पढ़ें और इसका माना ये करें कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ज़नाकारी और मर्दों के लिए रेशम का पहनना हराम करार दिया है। यानी इस हदीस से ये पता चला कि रेशम मर्द नहीं पहन सकता, और ज़नाकारी में तो मर्द औरत दोनों बराबर हैं, दोनों नहीं कर सकते। तो रेशम ये पहनने से दरअसल मर्द के अंदर तकब्बुर आ जाता है और नखुवत पैदा होती है। फिर इसी तरह औरत की तरह मर्द में नज़ाकत आ जाती है, क्योंकि ये इंतहाई नाजुक लिबास होता है। इसलिए मर्दों को इसके पहनने से मना किया गया है। और ऐसे लिबास जिनके यानी आजकल कई कपड़े इस किस्म के हैं जिनके अंदर रेशम है और उनकी मिकदार का पता नहीं होता कि किस कदर रेशम है। ऐसे कपड़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे हम हदीस पढ़ेंगे उसमें ज़िक्र आता है कि अगर किसी मर्दाना लिबास के ऊपर 1 उंगली या 2 उंगली या 4 उंगली की पट्टी लगी हो, जिसको हम रिबन भी कह सकते हैं,
یعنی ریشم کا بنا ہوا ربن لگا ہو، جس طرح یہ مردوں کے حلے ہوتے ہیں، یہ عرب لوگ اس طرح کا پہنتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کے اوپر سے انہوں نے وہ ایک اوڑا ہوا ہوتا ہے جبہ سا، تو اگر اس کو یہ پٹی لگی ہوئی ہو ریشم کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا کپڑا جس میں ریشم کی مقدار کا پتہ نہ ہو کہ کس قدر شامل ہے، وہ حرام ہے، اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اگر اس کی مقدار اتنی سی ہے ریشم کی پٹی جتنی، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس کی تحقیق کر سکتا ہو تو کر لے، اگر نہیں کر سکتا تو مشکوک کپڑے مرد حضرات مت پہنے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ وان نأکل فیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پئیں، وان نأکل فیہا، اور ہم اس میں کھائیں، وعن لبس الحریر والدیباج، اور ریشم کو پہننے سے، دیباج موٹا ریشم پہننے سے بھی منع کیا، یعنی ریشم باریک بھی ہوتا ہے اور موٹا بھی۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور ہم اس کے اوپر بیٹھیں، یعنی وہ لوگ اس کی گدیاں بھی بناتے تھے ریشم کی، تو ریشم کی گدی کے اوپر بھی بیٹھنا منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی وہی قباحت ہے جو پیچھے بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ریشم انتہائی نازک چیز ہے، نازک کپڑا ہے، تو مرد اگر اس طرح کی چیزیں استعمال کرے گا تو اس میں عورتوں جیسی نزاکت آئے گی، جبکہ مرد کے اندر بہادری ہوتی ہے، نزاکت نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی یعنی سونا بھی مردوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ مرد کی طبیعت گرم ہوتی ہے، سونا بھی گرم ہوتا ہے۔ شریعت میں جتنی چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں یا حلال، ہم ان کو اپنی عقل سے نہیں پرکھ سکتے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری عقل جس چیز کو مانے گی وہ میں کروں گی ورنہ نہیں۔ ہماری عقل کسی چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کا حکم فوراً مان لینا چاہیے۔ جب ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کی حکمت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا، الا موضع اصبعین او ثلاث او اربعین، مگر 2 انگلیوں چوڑی پٹی یا 3 انگلیوں چوڑی یا 4، متفق علیہ۔ اس پر بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا یہ مجموعی طور پر ہی حرام ہے، البتہ اگر ان کو کوئی خارش ہو یا اس قسم کا کوئی اور عذر ہے تو ایسی صورت میں وہ صرف اتنی دیر پہن سکتے ہیں جتنی دیر وہ تکلیف دور نہ ہو۔ یہ پہننے کے بارے میں حدیث آگے آ رہی ہے، اور اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یعنی اتنا معمولی سا ریشم ہو تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبیر فی قمیص الحریر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی، فی سفر، ایک سفر کی وجہ سے، ایک سفر کے دوران، من حکت کانت بہما، خارش کی وجہ سے جو ان دونوں کو تھی، چونکہ خارش سے بعض اوقات جلد متاثر ہو جاتی ہے، تو ریشم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ملائم ہوتا ہے، نزاکت اس میں ہوتی ہے، تو آپ نے اجازت دی کہ جب تک یہ خارش نہیں ٹھیک ہوتی اس وقت تک تم ریشم کی قمیض پہن سکتے ہو۔ یہ ایک غزوہ میں جاتے ہوئے رستے میں ایسا ہو گیا تھا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی تھی کہ تم اس طرح سے کر سکتے ہو، یعنی یہ تھا کہ ایک عذر کی وجہ سے، جیسے ہی عذر ختم ہوگا اجازت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں بہت اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، ہمارے مردوں کو بھی، جس طرح بعض کپڑے اس قسم کے ہیں کہ اگر دکانداروں سے پوچھا جائے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ان میں خالص ریشم ہے، کیونکہ اکثر دکانداروں کو مٹیریل کا پتہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بوسکی کے بارے میں، کرنڈی کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جس بھی کپڑے میں ہوں، یہ دونوں ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر دکاندار یہ بات کہتا ہے کہ اس میں ریشم شامل ہے تو وہ نہیں پہننا چاہیے۔
ریشم کی ویسے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو جلایا جائے تو اس میں سے شعلہ نہیں نکلتا، بلکہ وہ جل جاتا ہے سارا لیکن شعلہ نہیں نکلتا۔ بہرحال اس کی تحقیق وہی کر سکتا ہے جس کو ریشم کے بارے میں معلومات ہوں، تو اس کو معلوم کر لینا چاہیے تاکہ مرد حضرات غلطی سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اور اس کی ناراضگی کے وہ حقدار نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت السیرا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرا کا ایک حلہ، ایک لباس مہیا عطا فرمایا۔ فخرجت فیہا، میں اس کو پہن کے نکلا۔ فرأیت الغضب فی وجہی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ دیکھا۔ فشققتھا بین نسائی، تو میں نے اس کو اپنی عورتوں کے درمیان ٹکڑے کر کے دے دیا۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلہ جو تھا وہ تحفتاً عطا کیا۔ حلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا یعنی نیچے والی چادر اور اوپر والی چادر ایک ہی طرح کی ہوتی تھی۔ یہ لباس جو تھا یہ ریشم کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کہ یہ اس کو کہیں استعمال کر لیں گے، لیکن وہ نہ سمجھے، یہ مال غنیمت میں سے تھا، انہوں نے اس کو پہن لیا۔ جب پہن کر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور ناراضگی کا اظہار دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی عورتوں میں اس کو تقسیم کر دیا، کیونکہ اس وقت ان کے گھر میں کئی فاطمہ نامی خواتین رہتی تھیں۔ ایک ان کی اہلیہ تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کی ایک چچا زاد بہن تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان کی ایک بھابھی تھیں، یعنی ان کے چھوٹے بھائی عقیل کی بیوی، چونکہ عقیل غالباً فوت ہو چکے تھے تو ان کا نام بھی فاطمہ تھا، یعنی فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت حمزہ اور فاطمہ عقیل کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو انہوں نے اس کو یعنی 4 ٹکڑے کر کے ان چاروں خواتین کو دے دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور صحابہ کرام نے اس کا نمونہ دکھا دیا، چونکہ اس کے پہننے کی وجہ سے مرد میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ تو ہمارے مرد حضرات کو چاہیے کہ آج کل یہ ریشم کے نام پر نہیں بلکہ اور کئی ناموں پر ریشم مردانہ لباس کے اندر شامل کیا گیا ہے، مثلا مردانہ کوٹ اس قسم کے ہوتے ہیں، یا اور کئی قیمتی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ریشم ہوتا ہے، تو ایسا لباس مرد کے لیے حرام ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احل الذهب والحریر لاناث امتی، کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے، وحرم علی ذکورہم، اور ان کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والنسائی، اور نسائی نے، اور ترمذی نے، اور اس کو وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح کہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے سونا پہننا یعنی زیورات کی شکل میں اور ریشم کا لباس پہننا یہ جائز ہے، لیکن یہاں رغبت نہیں دلائی گئی کہ عورتیں ایسا ضرور کریں، بلکہ سادگی کی بڑی ترجیح دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی سادہ زندگی گزاری، اپنی ازواج مطہرات کو بھی سادہ زندگی گزارنے کا ان کو حکم دیا، اور سادگی میں ہی انہوں نے گزاری۔ تو سادگی کے اندر بہت ہی خوبی ہے۔ بہرحال خواتین کے لیے یہ ممنوع نہیں ہے، پہن سکتی ہیں اور ریشم بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا انعم علی عبدہ نعمتن، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جب اپنے کسی بندے پر انعام کرے، ان یرا اثر نعمتہ علیہ، تو اپنی اس نعمت کا نشان اس پر دیکھے۔ رواہ البہقی سے بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار تھوڑا بہت مناسب طریقے سے ہونا چاہیے۔ یعنی ایک شخص اب صاحب حیثیت ہے لیکن وہ اس طرح کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھے کہ لوگ اس کو صدقہ دینے کے لیے آ جائیں، تو یہ غیر مناسب چیز ہے۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بھڑکیلے پن سے بچا جائے، ایک یہ ہے کہ بہت بہت قیمتی جوتا، بہت قیمتی کپڑا نہ خریدا جائے، بلکہ مناسب طریقے سے خرید لیں۔ اور مہنگی چیزوں میں بھی سادہ بھی ہوتی ہیں، نفیس بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک سادہ چیز کو اس طرح سے حاصل کریں کہ اس کے اندر پائیداری بھی ہو، سادگی بھی ہو، مہنگی بھی ہو، تو سستی سے بہت اچھی ہے۔ کہ فرض کریں کہ 2-4 سوٹ اگر ہم سستے قسم کے لیتے ہیں جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم ان کی جگہ پر ایک قیمتی سوٹ لے لیں جو چند دن پہنا جا سکے، اچھے طریقے سے ہم اس کو پہن سکیں، استعمال کر سکیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کیا جائے کہ فضول خرچی سے بچ کر۔ یہ ہے تو مشکل نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی یہ تعریف ذکر کی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بے بہا پیسہ بہا دیتے ہیں، بلکہ وہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں۔ مناسب طریقے سے وہ ہر چیز کو خرچ کرتے ہیں، اپنے حقوق بھی دیکھتے ہیں، غریبوں کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق بھی، اپنے روپے پیسے، اپنے وقت، اپنی صحت، ہر چیز میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو دیکھ کر ہی چلنا چاہیے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ لباس کا انسان کی شخصیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لباس میں مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہونی چاہیے۔ مسلمان مرد اور عورت کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ وہ کافروں سے ہٹ کر نظر آئے، کافروں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی اتنے پیر پھیلائیں جتنی اپنی چادر ہو۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بہت فیشن نکل آیا ہے کہ بیٹیوں کو اونچے گھروں میں بیاہ دیتے ہیں اور سارے خاندان کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے یا محلے سے یا دوسرے اپنے معاون لوگوں سے اکٹھی کر کے اس کو بڑا لمبا چوڑا جہیز دے دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنا لیول دیکھنا چاہیے۔ سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے اتنا مشکل کام میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جس میں انسان کو تکلیف اور مشقت ہو، بلکہ ہمارا سٹیٹس اسلام ہے، ہمیں اسی سٹیٹس کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت قیمتی کپڑے پہننا یا ایسا کام کرنا جس میں ہمارے اوپر قرض چڑھ جائے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے ایک بچے کی شادی کر کے 10 سال تک قرضہ اتارتے رہتے ہیں، یا وہ اتنی دیر تک شادی ہی نہیں کرتے جب تک اتنا پیسہ نہیں جمع ہو جاتا، اگرچہ بچہ بوڑھا ہو جائے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اپنا لباس اتنا قیمتی بنا لیتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں بچتا، ادھار اٹھانا پڑتا ہے، یا اتنا کھا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے یا صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ انسان کی کم علمی ہے۔ عقل مند مرد اور عورت وہ ہے جو جس کے پاس جتنا ہے اس کے اندر وہ اپنے تمام معاملات کو نپٹا لے اور اپنی ساری ضروریات کو اس کے اندر ہی پورا کر لے۔ یہ عقل مندی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں کے رستے پر چلائے تاکہ ہم اس کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القصی والمعصفر، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قص کے بنے ہوئے کپڑے پہننے سے
اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا۔ قص یہ کاف پر زبر ہے اور سین کے نیچے زیر ہے، یعنی قصی۔ اس کو ایسے بھی جب اس کو ہم نسبت دیں گے تو ہم یہ کہیں گے قصی پہننے سے منع کیا، یا پھر کہیں گے کہ قص کے بنے ہوئے یعنی اس علاقے کے بنے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا۔ یہ ایک شہر کا نام تھا، تو اس کپڑے کے منع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ریشم کی دھاریاں ہوتی تھیں، مقام قص پر یہ تیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ اس قص یعنی قص کے اندر جو ریشم تھا نا، اس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس وقت یہ یا تو مشہور ہوگا بہت، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے تیار ہوتا ہو اور کوئی اس کو تیار نہ کرتا ہوگا۔ تو دوسری احادیث سے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مرد کے لیے ریشم کا پہننا ناجائز ہے، ایک حد تک کے علاوہ۔ وہ حد آگے آ رہی ہے کہ کس حد تک مرد ریشم والا کپڑا پہن سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ معمولی سی پٹی لگی ہو اس کے اوپر۔ یہ حدیث آگے تفصیل سے آ رہی ہے ریشم کے بارے میں۔ دوسری چیز سے منع کیا گیا ہے معصفر، یعنی زرد رنگ کا کپڑا۔ یہ ایک یعنی اس کو ہندی زبان میں نا کسمبا کہتے ہیں۔ یہ سرخ رنگ اور زرد رنگ کے درمیان ہوتا ہے، یعنی یہ معصفر کا رنگ جو ہے یہ زردی اور سرخی کے درمیان ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جسے ہم آج کل اورنج کلر کہہ سکتے ہیں۔ تو ہندو، کاہن، سادھو، جوگی، جادوگر، یہ سب لوگ اس قسم کے لباس پہنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن ہے کہ کاہنوں کا بھی یہی لباس ہو کہ آپ نے اس لباس سے منع کیا۔ تو اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مرد کے لیے اس طرح کے شوخ کلر پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے، سرخ رنگ کے کپڑے کا بھی ذکر آتا ہے، کالے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو کالا تو ٹھیک ہے، یہ سادہ رنگ ہے، لیکن سرخ اور سبز کا جو ذکر آتا ہے نا، تو وہ آج کل کے سبز اور سرخ کی طرح کے رنگ ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں تھے، کیونکہ وہ سادہ سا زمانہ تھا۔ آج کل کی طرح کے کیمیکل اور باقی چیزیں یہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم مردوں کے سبز کپڑوں کو جب ہم سبز کہتے ہیں تو ان کا رنگ لیڈیز کلر کا نہیں ہوتا، یعنی جو ہماری عورتیں ہم خود جو سبز اور سرخ رنگ پہنتی ہیں، مردوں کے یہ عام طور پر یہ سبز اور سرخ نہیں ہوتے، صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ سبزی مائل اور سرخی مائل۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دوسری احادیث میں عورتوں کی مشابہت سے منع کیا، تو پھر خالص عورتوں والے کلر پہننا، بعض مرد تو پرنٹ پہن لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مردوں کو ایسا لباس پہننا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر زرد رنگ ہم یہ سمجھیں کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کاہن پہنتے تھے یا یہ سادھو اور جوگی وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اس کو منع کیا، تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ فحش لوگوں کا لباس، جو بے حیا لوگ ہیں، ان جیسا لباس شریف لوگوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ تو اس میں یہ گلوکار، اداکار اور یہ جتنے بھی لائن کے سارے لوگ ہیں، یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو بدمعاشوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، غنڈے قسم کے لوگ پہنتے ہیں، یا متکبر اور چودھری قسم کے لوگ بڑے بڑے لاچے باندھتے ہیں، اور یا ان کے لیے بعض لباس خاص ہوتے ہیں، یا ان کی بعض بیٹھنے کی ہیئت خاص ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں یا اس طریقے سے اٹھتے ہیں یا اس طرح کا لباس پہنتے ہیں یا اس طرح کی بولی بولتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے ایک شریف مرد کو اور عورت کو احتراز کرنا چاہیے، یعنی ان کی کسی طرح بھی ان کی مشابہت نہ کی جائے۔ مرد حضرات ان جیسا لباس نہ پہنیں، ان جیسی چال نہ چلیں، ان جیسی بیٹھک نہ کریں، اور مجلسیں ان کی ان جیسی نہ ہوں۔ اور ایسے ہی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ شرافت کا لباس، شریفانہ چال، شریفانہ گفتگو اختیار کریں، فحش عورتوں کی مثل نہ بنیں۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلموں اور ڈراموں میں
ان گندی خواتین نے جو لباس پہنے ہوتے ہیں، ہم وہی لباس بازار سے خرید کر اپنے بچوں کو پہناتے ہیں اور خود بھی پہنتے ہیں، تو یہ مسلمان کے لائق نہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں حافظ صاحب نے، یعنی جو صاحب کتاب ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے لباس کے باب کو مختصر رکھا ہے، لیکن یہ جامع ہے۔ وہ لوگ اشارے سے بات سمجھ جاتے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے اس میں مختصر سی حدیثیں رکھی ہیں۔ بہرحال حدیث کی باقی کتب سے ہمیں یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ ایسا لباس جس میں فخر ہو، تکبر ہو، جس کے پہننے سے اپنی شان اونچی ہوتی ہو، یا جس کو پہن کر انسان اٹھنے بیٹھنے میں ایک خاص انداز اختیار کرے اور کرنا پڑے، جس طرح مایا لگے لباس کے ساتھ خاص طریقے سے بیٹھا اٹھا جاتا ہے، یا دلہنوں کے بعض ایسے لباس ہوتے ہیں کہ جو وافر ہوتے ہیں، مثلاً پیچھے سے نوکرانیوں نے اٹھائے ہوئے، یا ان کے لہنگے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب دلہن چلتی ہے تو اس کو دونوں طرف سے 2-3 لوگوں کو اس کا لہنگا پکڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں فاخرانہ ہیں۔ اول تو لہنگا یہ اتنا کوئی مہذب لباس نہیں ہے، تو اگر کسی نے پہننا ہی ہے، اوپر قمیض کھلی اور واسع ہو، بازو اس کے پورے ہوں، گلا مناسب ہو، تو اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ چلنے والی کو چلنا آسان ہو۔ اور پھر جب لمبے کپڑوں کا رواج نکلتا ہے تو ہماری قمیضیں پیروں تک پہنچ جاتی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ 3-3 3.5 گز کے دوپٹے جو سروں پہ اوڑے بھی نہیں جاتے، صرف کندھے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ سب چیزیں مسلمان کے لباس کے خلاف ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کے کٹ والے لباس کہ کمر پر کٹ بنا ہوا ہے، کندھوں پر بنا ہوا ہے، پانچوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں کٹ، اس طرح سے کہ پنڈلی ننگی ہو رہی ہے، تو یہ سب چیزیں منع ہیں۔ مردوں کے چھوٹے شارٹ لباس اس قدر کہ ان کے گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں، یا اسی طرح یعنی اور ان کے اندر بھی مردوں کے لباس میں بھی بہت حد تک فحش آ چکا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اتنا ٹائٹ لباس کہ مرد پینٹ پہنے یا شرٹ پہنے تو اس کا جسم نمایاں نظر آئے، ٹانگوں کی اور کمر کی ساخت نظر آئے، یا عورت اس قسم کا ٹائٹ لباس پہنے تو یہ منع ہے۔ اب دیکھیں کہ اب بچیاں اور عورتیں جو پجامے پہنتی ہیں ان کو کہا ہی ٹائٹس جاتا ہے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، ہم نے نام ہی وہ رکھ لیا کہ ٹائٹ لباس پہننے سے منع کیا گیا، تو ہم نے پجامے کا نام ہی ٹائٹ سے رکھ لیا کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جسے ٹانگوں پہ پینٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے لباس بچیوں کے لیے یہ حرام کی حد تک منع ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ایسا لباس جس کو پہن کر عورت یا مرد ننگا نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی ایسی عورتیں قیامت کے نزدیک ہوں گی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو لباس کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھی کی اور ان کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی۔ تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ لباس کی جو صورتیں بڑے لوگوں کے لیے منع ہیں، بچوں کے لیے بھی منع ہے۔ یعنی بچی جب چلتی پھرتی ہے، خاص طور پہ جب وہ 4-5 سال کی ہو جاتی ہے، 3 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر شریفانہ لباس پہنانا چاہیے، کیونکہ بچے اسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جو وہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کو درست لباس پہنایا جائے، غلط لباس نہ پہنایا جائے۔ لیکن بہت چھوٹی بچی ہو تو ہم گرمی میں اس کو شارٹ لباس بھی پہنا دیتے ہیں، بعض اوقات صرف بنیان بھی پہنا دیتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ہم بڑی بچی کو بنیان نہیں صرف پہنا سکتے، اس طرح اس کا لباس بھی ہم اتنا مختصر نہ پہنائیں کہ وہ ننگی ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی یہ دونوں ہی صحابی تھے، کہتے ہیں رعا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، فقالا، تو آپ نے فرمایا کہ امک امرت کا بہذا، کیا تیری ماں نے تجھے یہ حکم دیا ہے؟ یعنی یہ تنبیہی جملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو توبیخ کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر کہا کہ تیری ماں نے تجھے یہ حکم دیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو عورتوں کا لباس ہے،
یہ عورتوں کے پہننے والا رنگ ہے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ انہیں جب اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے پہنا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا تو انہوں نے فوراً اپنا وہ لباس جو ہے وہ انہوں نے اتار دیا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں اسے دھو دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ جلا دو، یعنی غصے کی وجہ سے اور توبیخ اور اس کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے لائق ہی نہیں ہے، اس کو جلا دو۔ جلانا مقصود نہیں تھا، مقصود یہاں توبیخ تھی، ڈانٹ تھی کہ وہ چیز جو عورتوں کے مشابہ ہے، وہ کلر، وہ رنگ جو عورتوں کے مشابہ ہے، یا وہ ڈیزائن یا وہ کٹنگ جو عورتوں والی۔ اب دیکھیں کہ مردوں نے بال لمبے رکھ کے پیچھے پونیاں ڈالی ہوتی ہیں، بعض مردوں نے چین اور ہاتھوں میں کڑے بھی ڈالے ہوتے ہیں۔ یہ تو سراسر عورتوں کی مشابت ہے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ حرام ہے، ساری چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لمبے بال رکھے ہیں تو عورتوں کی طرح کے نہیں رکھے۔ آپ کے بال کندھوں سے نیچے نہیں جاتے تھے اور آپ نے کبھی بھی اس کی پونی یوں یعنی عورتوں کی طرح سے نہیں کی تھی۔ اگر آپ کی میڈیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ مردانہ شکل کی تھیں۔ لیڈیز صورت میں وہ ایک پونی نہیں فرمایا کرتے تھے، کہیں بھی اس چیز کا ثبوت نہیں آتا۔ وہ یہ ہے کہ بالوں کو سمیٹنے کے لیے 3 یا 4 میڈیوں کا ذکر آتا ہے۔ اب مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اگر وہ میڈیاں بناتے تھے تو عورتوں کی طرز کی نہیں ہوا کرتی تھیں کہ پونیاں ڈال لیں یا ہیئر کیچ لگائیں، یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کے بال جب یعنی کاٹنے والے ہوتے تھے تو اس وقت کانوں کے نیچے تک آ جاتے تھے، لیکن بہت لمبے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب ان تمام احادیث کا یہ ہے کہ مرد کی وضع قطع بھی سر سے لے کر پیروں تک مردانہ ہونی چاہیے، اور عورت کی وضع قطع اس کا لباس، اس کے بالوں کا سٹائل، اس کا جوتا، اس کی چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی سر سے لے کر پیروں تک عورتوں والا ہونا چاہیے۔ مردوں سے مشابت منع ہے، حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کا رسول لعنت ڈالے اس پر اللہ کی بھی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت ڈالیں اس پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو لعنت اتنی بری چیز ہے کہ جس چیز پر ایک مرتبہ ڈال دی جائے وہ چیز اللہ کی رحمت سے، اگر وہ حق ہو، اس کے حق میں لعنت ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی تمام چیزوں سے بچیں جن کے کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تاکہ ہم لعنت کی بجائے اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہا اخرجت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک انہوں نے ایک جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر دکھایا، مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج، کہ جس کی آستینوں پر گریبان اور چاکوں کے اوپر ریشم کا حاشیہ یا ریشم کا ربن لگا ہوا تھا۔ ہم اس کو ربن کہہ سکتے ہیں، پٹی کہہ سکتے ہیں۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور وَأَصْلُهُ فِي مسلم، اس کی اصل مسلم میں ہے، اور وزادہ، مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حتی قبضت، یہ کوٹ، یہ جبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئیں۔ فقبضتها، تو سیدہ اسماء جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے لے لیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفی بها، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے زیب تن فرمایا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے، لیکن ہم اسے دھو کر مریضوں کو پلاتے ہیں۔ نستشفی بها، تو ہم اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ زوازادہ البخاری فی ادب المفرد، اور بخاری نے، امام بخاری نے ادب المفرد میں یہ الفاظ زیادہ اس کے بارے میں وہاں درج کیے ہیں۔ وکان یلبسها للوفد والجمعہ، کہ وہ اس کو وفد کی آمد پر اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں لفظ ہے مکفوفہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا
جس کے اطراف و جوانب میں دوسرے کپڑے کا نشان لگا ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ پٹی لگانا، یا اس طرح کے کئی لفظ ہم اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ جیب کہتے ہیں قمیض کے اس حصے کو جو گردن کے ارد گرد ہوتا ہے، یعنی گلا۔ اور کمین یہ بازو کے اگلے حصے کو کہتے ہیں جہاں سے ہاتھ باہر نکالا اور داخل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرجین یہ کپڑے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو حلق سے لے کر سینے تک آ جاتا ہے، بعض اوقات نیچے تک چلا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات مردوں کی پٹی سینے تک ہوتی ہے اور بعض اوقات قمیض کی پٹی نیچے تک ہوتی ہے کہ آگے سے سارا کھلا ہوتا ہے۔ تو ان جگہوں کے اوپر ریشم لگا ہوا تھا، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ 1 انگلی چوڑا یا 2 انگلی چوڑا یا زیادہ سے زیادہ 4 انگلیاں چوڑا ربن ریشم کا مرد ان جگہوں پر لگا سکتا ہے اور اس کو پہن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ریشم کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی پٹی کی شکل میں ہو، مکس نہ ہو، کپڑے کے اندر مکس کر کے بنایا گیا نہ ہو، بلکہ پٹی کی شکل میں ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کی آمد پر یا جمعہ کے دن اچھا لباس پہنتے تھے۔ یہ آپ کا جو جبہ مبارک تھا یہ بہت قیمتی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخصوص اوقات میں پہنتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرد خاص موقعوں پر ایسا لباس پہن سکتا ہے جس کو پہن کر اس میں کسی قسم کا غرور یا تکبر آنے کا ڈر نہ ہو، اور خواتین بھی بعض موقعوں پر اچھے لباس پہن سکتی ہیں، لیکن ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ لباس بچے کا ہو یا بڑے کا، ایسا ہو جس کے پہننے سے فخر یا تکبر نہ آئے، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور نہ ہی کنجوسی ہو، نہ ہی وہ اس طرح کا ہو کہ ایک دفعہ پہنا تو ضائع ہو گیا، یہ اسراف میں ہی آ جائے گا بلکہ تبذیر میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔